बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दो तीन अहम तरीन चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के ऊपर दरख्वास्त जो थी उसको आज दोबारा उसकी हियरिंग हुई है। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का क्या कहना है, क्या रिमार्क्स सामने आए, उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, कौन लोग छोड़ के जा रहे हैं और कौन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कौन लोग नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, कौन से एक अनासर जो हैं वो आप अपना गेम शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तीसरा सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि ताकतवर हलकों की मुलाकात हुई है असद उमर साहब से। अब असद उमर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनमें क्या फ़र्क है और क्या ऑफर्स दी गई हैं असद उमर साहब को। ये दो तीन अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील थी और उसके ऊपर सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो आए हैं, उन्होंने अपना दलाल शुरू की हैं और दलाल देते हुए बहुत सी बातें की हैं, जिसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन की जो क्या कहते हैं सारी तरतीब है, जो उनका फार्मूला है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को हों, सारी उन्होंने बातें की। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो खदशात इलेक्शन कमीशन के हवाले से थे और उन्होंने पहले इनको बयान किया हुआ था और वो खदशात दुरुस्त हुए हैं। तो आगे से फिर जो जजेस की रिमार्क्स आए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर ताबंदियाल साहब ने कहा कि इलेक्शन तो हर हालत में होने हैं, इंतखाबात हर हालत में होने हैं। आर्टिकल जो है आइन का आर्टिकल 224 उसको कब तक सर्द खाने में रख सकते हैं, ये रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको आइन ने इख्तियार दिया है, उसके पास वीटो पावर होती है, वो वीटो पावर को यूटिलाइज करते हुए असेंबलीज डिज़ोल्व कर सकता है। तो असेंबलीज कानूनी तरीके से आइनी तरीके से डिज़ोल्व हुई हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इसको क्या कहते हैं लिंगर ऑन कर रहा है, लंबा खींचता जा रहा है और कभी वसाइल की बात करता है, कभी खदशात की बात करता है। क्या ये 2 साल तक अब इसी तरह चलता रहेगा? तो इलेक्शन कमीशन कभी नहीं ये कह सकेगा कि अब हमने बस कर देना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो उसका सवाबदीद नहीं है। तो जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अदालत आइन के असूल की बात करती है, आइन के जो असूल हैं उनके हवाले से बात करती है। इलेक्शन कमीशन के जो खदशात हैं वो कभी नहीं पूरे होने वाले और कभी ख़त्म भी नहीं होने वाले, क्योंकि वो 2 साल तक ये खदशात ही बयान करते रहेंगे। इसलिए जो भी खदशात हैं वो आइन के सामने मत रखें, हमने आइन और कानून की बात करनी है। तो इलेक्शन हर हालत में होगा और इससे कोई रोक नहीं सकता है। आइन के मुहाफ़िज़ हैं, कब तक हम खामोश रह सकते हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबंदियाल साहब के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन सियासी बातें कर रहा है और सियासी चीज़ें कोर्ट में पेश कर रहा है। आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ कौमी असम्बली नहीं होता है। बड़े अहम और ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स आप देख लें कि आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली नहीं होता है। 5 असम्बलियाँ भी जनरल इंतखाबात में आती हैं, जो अलग 5 असम्बलीज़ हैं उनके हवाले से भी बात की गई। तो आइन के असूलों को मद्देनज़र रख कर बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। वकील से मुकालमा कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल साहब और उन्होंने कहा कि आपने खुद कहा है अपने अल्फाज में कि आइन की रूह
جمہوریت ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جمہوریت کو کتنی دفعہ ماضی میں بھی قربان کیا جا چکا ہے اور اب بھی جمہوریت کو قربان کر رہے ہیں. اتنے ٹائم گزر گیا ہے اور ابھی تک آپ نے الیکشن کیا کہتے ہیں مینٹین نہیں کیا ہے. ابھی تک آپ نے الیکشن کو کے اوپر بات نہیں کی ہے. آپ صرف لنگر آن کر رہے ہیں, لٹکائی جا رہے ہیں چیزوں کو. تو جمہوریت کی قربانیاں ماضی میں بھی دی گئی ہیں جن کا نقصان ملک کو کئی سالوں تک ہوا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب, تینوں کے بڑے بھرپور ریمارکس, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں بھی جب الیکشن ہوا ہے بلدیاتی 60% لوگوں نے انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے, انہی کا مقابلہ کرتے ہوئے ووٹ کا اختیار استعمال کیا ہے. تو آپ یہ مت بتائیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس سے بڑی بڑی بریفنگ آپ آلریڈی دے چکے ہیں. آئین اور قانون کے محافظ ہیں. آئین کے محافظ کے بطور ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے. اور آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اب ہمیں بتایا جائے کہ آرٹیکل 224 کو ہم کتنے دنوں تک اور سرد خانے میں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جتنا ٹائم آپ نے گین کر لیا ابھی تک اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا. یہ آج کی سماعت تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے اور اسی طرح یہ 2 سال 4 سال چلتے رہیں گے. آئین میں کہاں پر لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد جو نگران حکومت ہے ان کو آگے اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ان کا ایک مکالمہ تھا, ریمارک سامنے آئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو دونوں صوبوں میں اسمبلیز نہیں ہیں اور جو نگران حکومتیں ہیں وہ ایکسیڈ کر چکی ہیں اپنے ٹائم پیریڈ سے. تو اس کے علاوہ ان کا جو لب و لہجہ, جو ان کی آج باڈی لینگویج تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی, اور وہ اس بات کے اوپر صبر و تحمل سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی حل نکل آئے. اگر سپریم کورٹ نے اگر حل نکالنا ہے تو اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ دے دینا ہے. تو آج کی سماعت بڑی بھرپور طریقے سے کیا کہتے ہیں ریمارکس آئے ہیں, اور آپ کے سامنے مائنڈ سیٹ سامنے آ گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا ان ریمارکس سے, کہ آئین جو کہتا ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن سیاسی بیان بازی پہ اتر آیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو اس کو کیا کہتے ہیں اختیار حاصل ہے الیکشن کی ذمہ داری کا وہ کروائے. تو وہ ہوتی ہوئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ کل کی ڈیٹ میں فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. فواد چودھری صاحب نے سیاست سے بریک لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے بریک لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں سیاست سے کچھ ٹائم کے لیے بریک لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے فیملیز ایشو ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو بھی کہی ہیں ایک ٹویٹ میں کہی ہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے. جیسے فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی, یہ اس طریقے سے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے. بڑے مؤدبانہ انداز میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. اب شام کے ٹائم پھر اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی, اور پورے نظام کو ایک بار انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے, ننگا بھی کیا ہے انہوں نے, اور واضح بتائی ہیں کچھ چیزیں, وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں صرف پارٹی کے جو عہدے ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ اس ٹائم جو حالات ہیں, اس ٹائم جو پارٹی کی سچویشن ہے, یہ جو بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں طاقتور لوگ یا جو باؤنڈ کیا جا رہا ہے چیزوں میں, تو میں صرف اور صرف عہدے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے سے یہ ذمہ داری اب نہیں مزید اٹھائی جا سکے گی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف انہوں نے 3-4 بار صحافی کے کہنے کے اوپر کہا کہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں, ایسی کوئی میں نے بات نہیں کی ہے. اب مین چیز کے اوپر میں آتا ہوں ذرا. اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے جیل میں جب یہ تھے, جب ان کو جیل میں رکھا گیا تو ان سے طاقتور حلقوں کی ملاقات ہوئی ہے. ان کو آفر بھی کرائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے,
آپ کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں تاکہ ہم آپ کو آنے والا وزیر اعظم کیا کینڈیڈیٹس یا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ بڑے مضبوط کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں بہت تکڑے سیاستدان بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ آفر دی جا رہی ہے اور آپ راہیں جدا کریں عمران خان صاحب سے، جس کے اوپر بڑا صبر و تحمل سے اسد عمر صاحب نے ان کو ہینڈل کیا ہے، اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو بھی غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ سکتا، کسی حالت میں بھی عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ البتہ میں جو بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کر سکتا ہوں، ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اور دوسری جانب کل کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی اپنا خطاب کیا ہے عوام کے ساتھ، انہوں نے کیٹیگوریکل چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے شیریں مزاری کی اوپر بہت اچھا خاصا کمنٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ شیریں مزاری جیسی عورت جیسی سیاستدان تھیں، وہ جتنی سٹرانگ سیاستدان ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد، ظلم، بربریت اور ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، تو ایسے میں ان کو جانا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر وہ چلی گئی ہیں تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا ہے۔ میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جو میرے پارٹی ورکرز ہیں یا مطلب کہ عہدیداران ہیں، وہ چھپ جائیں کہیں نہ کہیں۔ میں نے خود ان کو کہا ہے کہ جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جب تک یہ کریک ڈاؤن بدترین کریک ڈاؤن ہے، تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر پریشر کتنا ہے یہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کیسے ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کیسے ان کو توڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ڈیڈ سیل میں رکھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے جو گھر کے ارد گرد سروس ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، ایک قسم کا غیر اعلانیہ نظر بندی میں ہوں اس ٹائم، میرے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ کر نہیں پا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، کس کو کہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ جال پھیلا دیا گیا ہے گرفتاریوں کا۔ تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کسی کے اوپر ابھی تک کوئی کیا کہتے ہیں ایسی بات نہیں کی کہ وہ پارٹی کے ساتھ کتنا مخلص تھا یا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے اور پریس کانفرنس میں نظام کو ننگا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں اور مذاکرات کرنے کی کوشش کریں۔ حالات جو اس ٹائم ہے وہ 1971 کی طرف نظر آ رہے ہیں، جو 1971 تھا اور اس ٹائم جو حالات تھے سیم آج کی وہی سچویشن ہے۔ 1971 میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ مجیب الرحمان صاحب جو اب بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، یہ اسی دن ٹوٹا تھا 1971 میں، اور بنگلہ دیش ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک طرف مجیب الرحمان صاحب جیت گئے تھے، مضبوط کینڈیڈیٹس تھے وزیر اعظم کے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں بھٹو زرداری صاحب، بھٹو صاحب جو ہیں وہ جیت گئے تھے۔ تو مجیب الرحمان صاحب ان کو کہتے رہے سیشن کال کیا جائے وزیر اعظم کے لیے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کا سیشن کال نہیں کیا، جس کے اوپر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہتے ہیں ظلم بربریت کی، اور بنگلہ دیش میں جا کے خون خرابہ بھی کیا، جیسے کیا کہتے ہیں ٹارچر، اور اٹھائے گئے لوگ، اور اس کے بعد سکوت ڈھاکہ ہوا، اور سکوت ڈھاکہ کے بعد پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور ایک حساب سے آزاد ہو گیا، کیا کہتے ہیں ذہنی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ تو اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ 1971 کے جیسے حالات نظر آ رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے، ماضی کو ختم ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے فیصلے درست ہیں، اسی فیصلوں کی وجہ سے جو عمران خان صاحب نے کی ہیں آج عمران خان صاحب مقبول بھی ہیں، وزیر اعظم بھی وہ بنے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑے ہیں پاکستان میں، اور عوام میں مقبولیت بھی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے درست فیصلے تھے، اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں، عمران خان صاحب جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب 95% لوگوں کے اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی یہ حالات ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ
اور اگر مزید میں اپڈیٹ دوں تو وہ یہ ہے کہ سمیع ابراہیم جو ہیں بول نیوز کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، دفتر سے گھر جا رہے تھے، ان کو اغوا کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، کس کیس میں کیا گیا، کہاں پر رکھا گیا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہے۔ میڈیا کنٹرول کر لیا گیا ہے، عدلیہ کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے، جیلوں کے اوپر کنٹرول ہے، اداروں کے اوپر کنٹرول ہے، ایف آئی اے، نیب، ہر چیز کے اوپر طاقتور لوگوں نے کنٹرول کر لیا، اور طاقتور ایک ہی کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری غلامی کرے یہ پوری پاکستانی قوم، میرے آگے جھکیں، میری بات مانیں، جیسے میں کہوں ایسے یہ کریں۔ یہ پاکستانی قوم جب تک میں طاقت میں ہوں، طاقت کے نشے میں ہوں، تو میرے آگے سرنگوں ہوتے رہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید اور اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک اور چیز سامنے آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، تحریک حقیقی جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نئی پارٹی بننے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب عائشہ گل الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے کے بعد کاف لیگ میں شامل ہو گئی۔ یہ اب جتنے بھی چوہے بھاگے بھوگے ہوئے تھے یہ سارے اب اکٹھے ہو رہے ہیں، گیدڑ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ شیر کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ جب شیر نکلے گا تو گیدڑ خود ہی بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ چیزیں میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔